आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। यकीनन मईशत में ठोस बेहतरी बैरूनी सरमायाकारी की मुंतज़िर है, लेकिन लगता है कि बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम मुकम्मल इस पर एतमाद नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल पाकिस्तान में बराए नाम बैरूनी सरमायाकारी आई और ख़ास तौर पर माली साल 2022 में FDI में 34% कमी आ गई थी। पिछले साल FDI मज़ीद 25% घट गई, जबकि इस माली साल के 10 माह में सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई। तकरीबन 1 साल पहले SIFC के नाम से मईशत संवारने के लिए मिशन का आगाज़ हुआ था, जिसने वन विंडो वन स्टॉप निज़ाम के तहत अरब ममालिक को ज़राअत, IT, लाइव स्टॉक समेत दीगर सेक्टर्स में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की पेशकश की। परसों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SIFC की कोशिशों के हवाले से हमेशा पुरज़म नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरुम्मीदी अपनी जगह पर, लेकिन कौमी मईशत को बैरून मुल्क से काबिल ज़िक्र सरमायाकारी का ताहाल इंतज़ार है। इस माली साल इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.1% रही, जो 1974 यानी 50 साल की कम तरीन सतह है। अरबों डॉलर्स के ऐलानात, वादे और यकीन दहानियाँ होती रही हैं, मगर दोस्त ममालिक से कोई बड़ी काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी अभी पाकिस्तान में नहीं आ सकी है। पिछले साल 17 जून को मईशत बहाली और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बनाई गई थी, जिसके बाद ये खबरें सामने आई थीं कि तेल की दौलत से मालामाल GCC ममालिक ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक, ऑयल रिफाइनरीज, मादनियात, कानकनी के शोबों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, जिनकी सरमायाकारी से आइंदा 5 साल में पाकिस्तान की 70 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगी और तकरीबन 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स का मुतबादिल मैसर आ सकेगा। जबकि पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 100 अरब डॉलर तक का इजाफा होगा। चारों सूबों में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, ताकि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्क में सब्ज इनकलाब लाया जा सके। SIFC के प्लेटफॉर्म से इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट नाफिज करके गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के खिलाफ कोई तहकीकाती इदारा कार्रवाई का मजाज नहीं होगा। मुआहिदे ना किसी अदालत में चैलेंज किए जा सकेंगे और ना ही हुक्म इम्तना मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने IT और डिजिटल इकॉनमी के शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर इत्तेफाक किया। पिछले साल नवंबर में अबू धाबी में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के माबैन अरबों डॉलर की 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल निगरां दौर में भी बरकरार रहा और एक बार फिर शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर फाइज हुए। मुल्क की सियासी व अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत के दौरे किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी काबीना के अहम वुज़रा के साथ 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जबकि 1 माह के दौरान सऊदी अरब के 2 आला सतह के वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पिछले महीने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान आए। फिर 3 हफ्ते कबल सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की क़यादत में सऊदी अरब की 30 सफ़े अव्वल के सरमायाकार कंपनियों के 50 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस के इम्कानात पर बातचीत हुई। सऊदी वफूद के साथ बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के पहले मरहले में 5 अरब डॉलर की फौरी इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ था। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा UAE के बाद 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी की इतलात सामने आई हैं। गैर मामूली बात यह है कि PIA की निजकारी में भी गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी बराए नाम है। कई हफ्ते मुतवातिर खबरें सामने आईं कि PIA की खरीदारी के लिए जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, मलेशिया, हॉलैंड, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात के सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। गुमान था कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज की PIA पर ख़ास नज़र है, ताहम ये तमाम कयासराइयाँ तहलील हो गईं जब 8 इदारों की बिडिंग पर हतमी क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट सामने आई, जिनमें 90% पाकिस्तानी कारोबारी इदारे हैं। लगता है खलीजी ममालिक ने PIA की खरीदारी में शमूलियत से बज़ाहिर एतराज़ किया, जबकि एक चीनी कंपनी ने भी पाकिस्तानी कंसोर्शियम का हिस्सा बनकर PIA में दिलचस्पी का इजहार किया है। गोया PIA की निजकारी से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का ख्वाब ताहाल ताबीर से कोसों दूर है। हौसला अफजा बात है कि पिछले माह सालाना बुनियाद पर FDI में 172% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2024 में 35 करोड़ 88 लाख डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, जो पिछले 51 माह की सबसे बड़ी FDI है। मगर इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी है कि पिछले कई सालों के दौरान पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी है वो मिज़रेबल रही है, मगर बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में
اب بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود متعدد بار اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستانی معیشت کو درپیش اس سنگین چیلنج پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب اسد عمر، سابق وزیر خزانہ اور پاکستان کے نامور سابق کارپوریٹ لیڈر۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے ہاں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری برائے نام ہو رہی ہے بلکہ ہو ہی نہیں رہی ہے؟ اتنا لاس آف کانفیڈنس یا اعتماد نہ ہونا پاکستان پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اطراف میں تو بیرونی سرمایہ کاری بہت ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں مگر برائے نام بھی نہیں ہو رہی۔ جی کامران بھائی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ کہنا چاہیے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کا بہت ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ کاروبار کرنے کی مشکلات پاکستان کے اندر جو ہیں، جو ایک ورلڈ بینک کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس بھی ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کے اندر ایک کاروبار کو بنانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے کتنی آسانی ہے، یہ کتنی مشکلات ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جہاں کاروبار کرنا مشکل ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہے، ہم بیرونی جو اس کی وجوہات ہیں اس پہ آتے ہیں، لیکن ابھی جو پچھلا یہ سال جو چل رہا ہے، جاری سال، اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا مجموعی طور پہ، وہ 13.1% ہے معیشت کے سائز کا، جو پچھلے 50 سال کی سب سے کم سرمایہ کاری کی سطح ہے۔ تو یعنی پاکستانی نہیں انویسٹ کر رہا، تو یہ صرف وہ نہیں ہے کہ باہر پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہے یا پاکستان باہر اپنے آپ کو مارکیٹ اچھا نہیں کر رہا، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو سب سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے، اور اس کی بھی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایف پی آر کے مسائل، بجلی کے مسائل، بجلی جو مہنگی ہوتی چلی گئی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے، خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کے لیے، کہ آپ مقابلہ کیسے کریں گے جب بجلی کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ پورا اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی چلی جا رہی ہے اس کے، اور اس سب کے اوپر ایک سیاسی بحران، ایک ہیجان کی کیفیت، ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک صورتحال ایسی پیدا کر رہی ہے جہاں سرمایہ کاری حکومت پوری کوشش کرتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ آخری جو فورن انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر بالکل بات نہیں ہوتی ہے، دیکھیں دنیا میں اس وقت زیادہ تر جو ملٹی نیشنلز ہیں جو ڈومینیٹ کرتی ہیں، بشمول نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی، بٹ اس کے علاوہ بھی پرانی فائنینشیل سروسز کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، کیمیکل پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے اندر، وہ مغربی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا مغربی دنیا کے ساتھ رشتہ آہستہ 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 کمزور ہوتا چلا گیا ہے، اور خاص طور پہ یورپ کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی کمزور رشتہ ہے، ہماری فارن پالیسی میں بھی اس کو وہ ہم اہمیت نہیں دیتے، اور نتیجتاً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نئی کمپنیاں تو آنا دور کی بات، جو پہلے پاکستان میں کام کر رہی تھیں، دنیا کے سب سے بڑے بینکس یہاں پہ کام کر رہے تھے، ایک ایک کر کے زیادہ تر وہ چلے گئے، پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز چلی گئیں، کیمیکل کمپنیز چلی گئیں، ایئر لائنز جتنے یہاں پہ ویسٹرن آپریٹ کرتی تھی انہوں نے آپریشن کم کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ تو یہ 3-4 مختلف چیزیں مل کے نتیجہ وہ نکل رہا ہے جو آپ نے بالکل درست کہا کہ صرف ایک سال کی بات نہیں ہے۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا کامران بھائی، 2008 کے بعد سے تقریباً 15 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ پاکستان سٹرگل کر رہا ہے، ہمیں ایف ڈی آئی نہیں مل رہا، اور اس میں اب ہمارے لیے تو ڈبل جیپٹی ہے، دگنا مسئلہ ہے کہ جو فریش انویسٹمنٹ آ نہیں رہی اور جو ہمارے ہاں تھی وہ ایگزٹ کر رہی ہے بہت تیزی سے۔ لوگ، آپ نے تمام سیکٹرز کا نام لیا، اس میں فارما سیکٹر بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اور اس طرح کی پوری صورتحال کے اندر ہمارے لیے تو بہت ایک بحرانی کیفیت ہے اسد بھائی کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی اور جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات جو آپ 1 2 3 کر کے گنا سکیں۔ جی کچھ تو آلریڈی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا جو ایک اور چیز جس کی وجہ سے پاکستان میں اب سرمایہ کاری آنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی معیشت وہ چیزیں پیدا نہیں کر رہی ہیں جس کی عالمی منڈی میں ضرورت ہوتی ہے۔
تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے لیے دیکھتا ہے تو وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے. پاکستان کی مارکیٹ ٹوٹل کوئی 300-350 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے. عالمی منڈی جو ہے وہ 80 ٹریلین ڈالر سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے, تو تقریباً 100 ٹریلین کے قریب شاید پہنچ گئی ہے. تو وہ جو اتنا بڑا سیلاب ہے اس کے اندر جو جن چیزوں کی تجارت ہو رہی ہے پاکستان اس کا حصہ ہی نہیں ہے. تو ایک بہت چھوٹا سا سلائس ہے جو پاکستان کی مارکیٹ ہے. تو پاکستان میں جب کوئی سرمایہ کاری کے لیے دیکھتا ہے تو صرف ان چیزوں کو, ان انڈسٹری کو دیکھتا ہے جہاں کے پاکستان کے اندر کھپت ہے. تو پاکستان میں اس وقت ملٹی نیشنل آپریٹ کون سی کر رہی ہیں؟ جو کوکا کولا بیچتی ہے یا پیپسی کولا بیچتی ہے یا ٹافیاں بنا رہی ہے, یعنی کنزیومر پروڈکٹس بیسکلی, کیونکہ 25 کروڑ لوگ ہیں تو کھپت جو ہے کنزیومر پروڈکٹ کی ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی کا کوئی بیس نہیں ہے یہاں پہ, الیکٹرانک انڈسٹری ہے نہیں. تو جب تک آپ معیشت کو مجموعی طور کے اوپر اس نئی دنیا کی جو حقیقت ہے, ایک نالج اکانومی ہے, زیادہ ایک ویلیو ایڈڈ اکانومی ہے دنیا, آپ اس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو پاکستان کی طرف کوئی کیوں دیکھے گا؟ تو یہ جو اب کی صورتحال ہے اسد بھائی, اس کو کیسے ہم آنن فالن تو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈونر دوست ہیں جو کہ سعودی عربیہ, قطر, UAE, وہ بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے پلیجز تو ضرور آتے ہیں مگر ہم عملی سرمایہ کاری نہیں دیکھتے, جس کی خود وضاحت کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ہمارے پاس منصوبے نہیں ہیں. اور اب شاید دنیا وہ ڈونر مینٹیلٹی سے باہر ہے. وہ اب ہم خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عطیہ نہ دو, ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرو. اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ ہم بالکل بری طرح سے تیار نہیں ہیں صحیح طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ PIA جیسی چیز جو ہم جب نجکاری کا لے کر آئے تو اس میں بالکل ہمیں بین الاقوامی دلچسپی نظر نہیں آئی. سائز ہی کوئی نہیں نا مارکیٹ کا آپ کے بیچ کا. پرابلم ان کا جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کا خاص طور پہ ایک اور مسئلہ ہے, اور واقعی میں قطر نے بھی انٹرسٹ کئی سال سے شو کیا ہے, وہ واقعی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ نے تو بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. یہاں پر محمد بن سلمان نے, کراؤن پرنس نے, خالد الفالی جو انرجی منسٹر تھے اس وقت مینوفیکچرنگ میں ان کو رپورٹ کرتے, بہت سب سے طاقتور وزیر سعودی عربیہ خود ذاتی طور پہ آئے, گوادر گئے. پرابلم یہ ہے کہ ان ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی معیشت کھڑی بھی ہے آئل اور گیس کے اوپر. یہ ہے ان کی سٹرینتھ. ان کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آپریٹ کرتی ہیں. پاکستان میں نہ آئل ہے بڑے پیمانے پہ, نہ گیس ہے بڑے پیمانے پہ. تو ان کی معیشت کا اور ہماری معیشت کا اوور لیپ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ خصوصی, اور سائز معیشت کا چھوٹا ہے. جس طریقے سے قطر کو ہم ایئرپورٹ دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا یار آپ کا اتنے چھوٹے ایئرپورٹ ہیں, اس میں فلائٹس تو کوئی ہوتی نہیں, تو سارے ایئرپورٹ کم سے کم بڑے جو ہیں اس کو ایک ٹرانزیکشن میں کر لیں تو شاید ہم اس کو دیکھ لیں. سو ایک سے زیادہ مسائل ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا, لیکن اصل بات یہ اس کی جڑ تمام جو میں باتیں کر رہا ہوں, آپ کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی, آپ دور رس فیصلے کرنا شروع کریں گے. آپ نے بالکل صحیح بات کی, اگر آپ اجازت دیں کہ اصل جڑ پہ آپ پہنچیں کہ یہ کام آنن فانن ہونے والے نہیں ہیں. جہاں آپ معیشت کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے 15 سال اور 20 سال کی پلاننگ کی ضرورت ہے, سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کوئی سسٹم کے اندر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو ایک ایسا نظام جہاں 7 سال کے اندر 10 فائنانس منسٹر بدل جائیں, وہاں پہ اس قسم کی نہ فیصلہ سازی ہو سکتی ہے نہ ایسی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کی معیشت کو درپیش اس سنگین چیلنج پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور سابق وزیر خزانہ اور پاکستان میں کاروباری امور کے کارپوریٹ افیئرس کے ماہر جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی مستعد ادارہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے SIFC وجود میں آ چکا ہے. پاکستان کے جو عرب فرینڈز ہیں, بہت امپورٹنٹ عرب فرینڈز ہیں, انہوں نے بڑے میسو پلیجز بھی کیے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اس وقت 50 سال کی نچلی ترین سطح پر کھڑی ہے؟ کیا سنگین وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہیں کر رہا؟ اور یہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا سرمایہ کار بھی کوئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہے اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے. کامران بھائی دیکھیں, پاکستان میں جو عموماً سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ہماری معیشت کا 15% کا حصہ ہوتی ہے. معیشت ہماری اگر $300 بلین پہ ہے
تو ہماری سرمایہ کاری جو ہوتی ہے وہ 45 بلین ڈالرز کی تقریباً ہوتی ہے. اس سال جو ہے وہ 15 کی جگہ 13% ہو گئی ہے. 13% اس لیے ہوئی ہے, کم اس لیے ہوئی کہ اس میں ایک تو 22% آپ کا پالیسی ریٹ ہے, تو انٹرسٹ ریٹ 24% ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2-3 مرتبہ ایسے پچھلی 3 میٹنگز میں ایسا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کیے, بڑھائے بھی نہیں لیکن کم نہیں کیے, جبکہ کافی لوگ سمجھ رہے تھے کہ کم کرنا چاہیے. بالخصوص پچھلی مرتبہ کم نہ کر کے میرے خیال سے ایک سنگین غلطی کی ہے, اور یہ غلط فیصلہ تھا ان کا. اور اب دعا ہم کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں. اگر آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 22% ہوں تو سرمایہ کار کس طرح سرمایہ کاری کرے گا اور کس طرح پیسے کمائے گا؟ ایک. نمبر 2, آپ کی بجلی اور گیس کی نرخیں اتنی مہنگی ہیں, خاص طور پر گیس کے خطے کے تمام ممالک سے آپ مہنگی گیس ہے اور بجلی ہے, تو آپ برآمدات بھی نہیں کر سکتے, اور لوکل مارکیٹ بھی جو ہے وہ بہت سلو ہے. تو دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں ان کے پیسے وقت پہ نہیں دے پا رہے, بر وقت نہیں دے پا رہے. اگر ان کے ڈیویڈنڈس ہیں تو وہ نہیں بیچتے, آپ 4-6-8 مہینے ڈیلے کرتے ہیں. ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ایئر لائن ہوں, دیگر بزنسز ہوں, وہ آپ ڈیلے کرتے ہیں. تو جب آپ ایگزسٹنگ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے, تو جو نیا سرمایہ کار ہوگا, ایس آئی ایف سی ہو یا دیگر ادارے ہو, جو بھی ان کو لانے کی کوشش کرے گا, وہ یہ تو سوچے گا نا کہ ایس آئی ایف سی آپ کے لیے چلو آپ کو لینڈ آسانی سے دلا دے گا, مائننگ کی لیز آسانی سے دلا دے گا, لیکن ایس آئی ایف سی اسٹیٹ بینک کو ڈالر تو نہیں دے سکتا. اگر اسٹیٹ بینک ڈالرز ہی نہیں دے رہا ہے ان کمپنیز کو جو کہ پاکستان میں نفع کر کے بیٹھی ہیں, پروفٹس لے کے بیٹھی ہیں, لیکن ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہا, تو دوسرے بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے پاکستان میں؟ تو یہ خالی ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ریپیٹریٹ نہیں ہو رہے, کیا یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ اور جو ہمارے عرب دوست ہیں, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای, قطر ہے, یہ تمام بڑے میسو پلیجز کرتے ہیں, ان کے پلیجز ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آخر کیوں بالکل بری طرح سے اسٹک ہو گئے اس معاملے میں, اور ہمارا فورن انویسٹر پاکستان کا رخ نہیں کر رہا ہے؟ سر دیکھیں, ایک تو یہ کہ 95% پاکستان میں انویسٹمنٹ پاکستانی کرتے ہیں. جب میں نے گزارش کی کہ 22% آپ کا پالیسی ریٹ ہے, اسٹیٹ بینک غلطی کر چکا ہے 1-2 مرتبہ پالیسی ریٹ کم نہ کر کے. پالیسی ریٹ جب تک کم نہیں ہوگا, اب آپ کا انفلیشن بھی جو ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے, پالیسی ریٹ کم نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے بڑھے گی؟ آپ کی بجلی گیس جو ہے نہ وہ ریلائبل ہے, نہ کمپیٹیٹو پرائسز پہ ہے, وہ مسئلہ ہے. آپ ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے پا رہے, تو آپ, اور پھر اس کے بعد جو آپ چوتھی بات کر رہے ہیں کہ چلے وہ میسو انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں یو اے ای والے, ان کے پاس بہت وسائل ہیں, سعودی عرب والے, لیکن کن سیکٹرز میں کریں گے میسو انویسٹمنٹس؟ اگر وہ صرف پاکستانیوں کو ہی بیچنا چاہ رہے ہیں چیزیں جو کہ عموماً ہماری انویسٹمنٹس میں ہوتی ہے, چاہے وہ مثال کے طور پر سی پیک کے تھرو اب جو یہ بات کر رہے ہیں ٹرین لائن بنانے کی ML1, یا جو آپ نے سی پیک کے پاور پلانٹس لگائے ہیں پاکستانی کو بیچ کے, کیا آپ ان کو چائنیز انویسٹرز کو ڈالرز دے پا رہے ہیں کہ وہ لے کے جائے؟ تو جو فورن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے, وہ انویسٹ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے. جب آپ اس کو پیسے ہی نہیں دیں گے کہ اپنے پیسے لے جا سکتے ہو تم ڈالر میں, تو وہ سوچے گا تو صحیح یہ کس سیکٹر کے اندر پاکستان میں انویسٹ ہو سکتا ہے. مائننگ میں آپ نے بات کی ہے, 2-4-5 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایگریکلچر کے اندر بات کی, 1-2 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اپ ٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, تو اتنی تو ہماری اکانومی بڑی نہیں ہے نا. 45 بلین ڈالرز کی تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. فورن انویسٹمنٹ کب ہوئی ہے پاکستان میں 4-5 بلین ڈالر سے زیادہ کی؟ تو مفتی بھائی, اس میں امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا فوکس ہونا چاہیے لوکل انویسٹر پہ. لوکل انویسٹر ہے جو 85 سے 90% پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے. ہمیں حوصلہ افزائی لوکل انویسٹر کی کرنی چاہیے, لوکل بزنس مین کی کرنی چاہیے, ویلتھ کریشن کو انکریج کرنا چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری توجہ پہلے لوکل انویسٹر پر ہو, وہ کام کرے گا, وہ پیسے بنائے گا, تو فورنر ویسے ہی آئے گا. سر جب پاکستان میں پیسے بن رہے ہوتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, تو جس کو ہم پہلے بات کرتے تھے ہاٹ منی, وہ آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں. فلوز آنا شروع ہو گئے, روشن ڈیجیٹل کے نام سے فلو آنا شروع ہو گئے, دیگر فلوز آنا شروع ہو گئے. کیپٹل ہمیشہ ادھر چلے جاتا ہے جہاں اس کو پیسے مل رہے ہوں.
تب لوکل انویسٹر پیسے بنا رہا ہوگا تو فارنر خود آ جائے گا. اور یہ دیکھیں کامران بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک آدھ بڑے انویسٹمنٹ لانے سے ملک کی کایا نہیں پلٹتی ہے کہ آپ ایک ریفائنری لے کر آ گئے یا ایک ٹرین لائن لے کر آ گئے. آپ کے پاس تو بتیرے انویسٹمنٹس آنے چاہیے چھوٹی بڑی کمپنیوں کے پاکستان کے اندر. اور جب لوکل انویسٹرز کما رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوریا سے بھی آئے گا اور جاپان سے بھی آئے گا اور چین سے بھی آئے گا اور دیگر ممالک سے مڈل ایسٹ کے ممالک سے آئے گا انویسٹر اور چھوٹے بڑے کام شروع کر دے گا پاکستان کے اندر, جس سے آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, ٹیکس بیس بھی بڑھے گا, برآمدات بھی بڑھیں گی. وہ جب آپ کریں گے, جب آپ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو ہوگا. لیکن اگر آپ کی بنگلہ دیش سے گیس بھی ڈبل مہنگی ہو, اگر آپ کی بجلی بھی بنگلہ دیش سے مہنگی ہو, اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی یہاں پہ انفلیشن سے بہت زیادہ ہو, اس وقت پاکستان میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوگا, اگر آپ یہ ساری چیزیں ہوں, اس کے بعد آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالرز بھی نہیں دے رہا ہو اپنے فارنرز کو جو پروفٹس کر چکے ہوں, یہ ساری چیزیں جب ہوں تو فارنرز جو آنے سے پہلے سوچے گا تو صحیح نا کہ یار میں دیکھتا ہوں پاکستانی کتنے پیسے کما رہا ہے, وہ پاکستانی جو ہے جو ایگزسٹنگ فارنرز ہیں پاکستان میں وہ کتنے پیسے کما رہے ہیں, کیا ان کو ڈالرز مل رہے ہیں. جب یہ چیزیں آپ ایڈریس کر لیں گے تو پھر آپ کے نئے ڈالرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارا فوکس جو ہے فارن انویسٹمنٹ کی جانب ہے, آپ کے خیال میں اس کو ہمیں اس کے بجائے ہمیں لوکل انویسٹر کو, لوکل جو ہمارے ظاہر ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ زیرو سم گیم ہے. ہم روز پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ فلاں ملک نے 20 ارب کی پلیج کر دیا, فلاں نے 15 بلین کا پلیج کر دیا, فلاں نے 8 بلین کا پلیج کر دیا. ان پلیجز پہ کب تک ہم جیئیں گے؟ سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پلیجز سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اصل انویسٹمنٹس آنی چاہیے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے انویسٹرز جو ہیں یہ بہت سیانے ہوتے ہیں, یہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت سارے نمبرز دیکھ کر ادھر آتے ہیں. اور جب ان کو لگے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی پیسے کما رہے ہیں اور آرام سے پیسے کما رہے ہیں, اور جو فارنرز جو آلریڈی ایگزسٹ پاکستان میں کرتے ہیں وہ پیسے کما کے ڈالر لے جا سکتے ہیں, تو یہ بھی لگانا شروع کر دیں گے. لیکن جب تک آپ کا یہ ماحول نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل آپ چلیں, آپ دورے کریں, آپ ان کو قائل کریں پاکستان میں انویسٹ کرنے کا, لیکن جب تک آپ پاکستان کی سچویشن ٹھیک نہیں کریں گے, آپ پاکستان کے اندر فسکل ڈسپلن نہیں لے کر آئیں گے, پاکستان میں پالیسی ریٹ کم نہیں کریں گے, پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتیں کمپیریٹیو نہیں کریں گے, اس کی سپلائی ایشور نہیں کریں گے, آپ جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں کریں گے, آپ پالیسی کنسسٹنسی نہیں کریں گے, تو ایک آدھ انویسٹمنٹ تو آپ پھر بھی لے آئیں گے چلیں پولیٹیکل پریشر سے. لیکن جو پاکستان کے اندر ایک لمبا انویسٹمنٹ آپ کو لے کر آنا ہے, جس سے کہ لمبی انویسٹمنٹ آ جائیں, جس سے کہ بہت زیادہ برآمدات بڑھ جائیں, امپلائمنٹ بڑھ جائے, ٹیکس بیس بڑھ جائے, وہ نہیں ہو سکے گا, وہ ممکن نہیں ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنا اس ماحول کو خراب کر رہی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے یا اندرونی سرمایہ کار ہے اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کب تک جاری رہے گا. سر جب آئی ایم ایف کا مشن چیف ادھر آتا ہے, وہ بھی سیاسی عدم استحکام کی بات کرتا ہے, جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنی چاہیے, لیکن جب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور تو وہ چاہے ہمارے جو عربی دوست ہیں وہ ہم سے یہ ذکر کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہوں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے یہ خیال تو ہوتا ہوگا نا کہ یار پاکستان کے اندر بہت سارے ابھی چھوٹے بڑے مسئلے ہیں جو ان کو سیاسی مسائل ہیں جو ان کو سالو کرنے ہیں, جو اللہ کرے 6 مہینے سال میں سالو ہو جائیں. لیکن ہمارے اخبار کے اندر جو آپ ہیڈ لائنز دیکھیں تو وہ ساری ہیڈ لائنز یہ تو نہیں ہوتی کہ معیشت میں یہ ہو رہا ہے, معیشت میں وہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو بڑے بیان بازی بھی ہو رہی ہوتی ہے, کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے, کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان ممالک کے اندر جو ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جن کے اندر معیشت کو فوقیت ملی ہوئی ہوتی ہے, جس کے اندر معیشت کو بڑھانا ہوتا ہے, اس میں سیاستدان ایک دوسرے کو غدار نہیں کہہ رہے ہوتے, اس میں ایک دوسرے کو کفر کا خطبہ نہیں دے رہے ہوتے, فتویٰ نہیں دے رہے ہوتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک. پاکستان کو ایک اور چیلنج, ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں بلکہ کشیدہ ہیں, سوائے چین کے. افغانستان کو ہم نے ذمہ دار قرار دیا ہے ایک بار پھر کہ وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی انکلوڈنگ چینیوں کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے اس کی سرزمین اور اس کے ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک سخت بیان دیا ہے پاکستان کے ہمسایوں کے تعلقات
اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی جانب سے متعدد بار نشاندہی اور احتجاج کے باوجود افغانستان کی عبوری حکومت کالعدم تحریک طالبان سمیت دیگر دہشت گرد گروپس کی کارروائیاں روکنے میں ناکام رہی ہے، جو کھلے عام افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گردوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز مسلسل اس عزم میں ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق کل اور آج 3 مختلف آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 23 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جبکہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 1 کیپٹن سمیت 7 فوجی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیکٹا کے کوآرڈینیٹر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بشام میں چینی انجینئرز پر کیے گئے حملے کی تحقیقات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ثبوت و شواہد موجود ہے کہ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال کی گئی اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آج اس حوالے سے ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان کی جانب سے بشام حملے سے متعلق تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ چین دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون کو مستحکم کرنے اور پاکستان میں چینی اہلکاروں اور دوسرے اداروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ کل پاکستان نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ افغان طالبان عبوری حکومت کالعدم TTP کے رہنماؤں بشمول اس کے سربراہ نور ولی محسود کو گرفتار کرے اور فوری کارروائی کرے یا پھر پاکستان کے حوالے کرے۔ آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ بشام حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کی ذمہ داری نیکٹا کے سربراہ رائے طاہر کو سونپی گئی تھی، جن کے ہمراہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے کوآرڈینیٹر رائے طاہر نے بشام حملے کی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی پاکستانی نہیں تھی، یہ کار افغانستان سے داخل ہوئی۔ بشام حملہ کالعدم TTP نے کیا، جس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، اور جب سے افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس سال کے صرف پہلے 3 ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے 245 واقعات ہوئے، جن میں 432 اموات ہوئیں۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان رہا، جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، جبکہ پچھلے سال دہشت گردی کے واقعات میں 500 شہری اور 500 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ پچھلے سال نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بتایا تھا کہ افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں 60%، جبکہ خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم TTP کے دہشت گرد اپنی کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین آزادانہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور پاکستان کے دوسرے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور ممتاز سابق سفارتکار امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ طویل عرصے سے پاکستان افغانستان سے شکایت کر رہا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف بدترین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہو رہا جس پہ ہماری سیٹسفیکشن ہو سکے۔ ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب دنیا بھی افغانستان سے ہونے والی اس دہشت گردی کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے۔ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کامران، جیسے کہ آپ کی رپورٹ نے بھی ہمیں یہ تفصیلات دیں کہ صورتحال پاکستان میں بگڑتی گئی، اس لیے کہ ایک سرج ہوا ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا، اور اب تو کافی کلیئر ہے کہ جو چائنیز ورکر پہ اٹیک ہوا تھا وہ TTP نے پلان کیا تھا۔ دیکھیں، اس کا جو رسپانس ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ایکسٹرنل طالبان اتھارٹیز کے حوالے سے، اور ایک انٹرنل جو کہ ہماری اپنی کاؤنٹر ملیٹنسی، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے۔ تو جہاں ہمارا اپنا دخل ہے، یعنی کہ جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے یا جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں،
اس میں تسلسل ہونا چاہیے اور اس کو زیادہ مضبوط اور روبست بنانے کی ضرورت ہے. جہاں تک ایکسٹرنل ڈائمینشن کا تعلق ہے جو کہ طالبان اتھارٹیز سے ظاہر ہے اٹس ریلیونٹ اس حوالے سے اس پہ یس ہم نے بہت دفعہ طالبان اتھارٹیز کو کہا کہ وہ ایکشن لیں اور پاکستان نے ایک کوئرسو پالیسی اختیار کی پچھلے 1-1.5 سال سے اور اس کوئرسو پالیسی کے 2-3 ایلیمنٹس رہے ہیں. ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ہم نے ریسٹرکشنز لگائیں. دوسرا پاکستان نے آپ کو معلوم ہے کہ ریپیٹریٹ کیا ایکسپیل کیا انڈاکیومنٹڈ افغان جو ہمارے ہاں ریزائڈ کر رہے تھے. اور تیسری چیز جو پاکستان نے کی جو اب بھی کر رہا ہے پاکستان وہ یہ کہ پبلک لیول پہ ڈیناؤنس کر رہا ہے اور کنڈیم کر رہا ہے اور کرٹیسائز بھی کر رہا ہے طالبان اتھارٹیز کو فار ناٹ رسپونڈنگ ٹو پاکستانز ریکویسٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے کسی حد تک تو ہم نے اپنی کوئرسو پالیسی کو رول آؤٹ تو کر دیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک بریک ڈاؤن نہیں چاہتا افغانستان کے ساتھ بیکاز پاکستان کے باقی جو بارڈرز ہیں وہ بھی کوئی سٹیبل تو نہیں ہے. سو اس حوالے سے پاکستان میرا خیال ہے پاکستان کا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں کو استعمال کریں. صرف ڈس انسینٹیو نہیں صرف کوئرشن نہیں بٹ انسینٹیوز بھی بیکاز دونوں کے ساتھ ہی اس قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈل سکتا ہے جو اب تک طالبان اتھارٹیز لگتا ہے کہ وہاں پر بھی میرا خیال سپلٹ ہے between the Kandaharis and the Taliban who are in the government itself or in the interim government جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے درمیان. تو اب پاکستان کے لیے یہی آپشن ہے کیرٹ اینڈ سٹک. مگر بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے چیلنج ہے ٹیسٹ ہے کیونکہ ہمارے سارا جو فارن پالیسی ریلیٹڈ ہیڈ ایکس ہے وہ ہمارے نیبرز میں ہی ہیں. ہمارے جو دور کے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر ہیں لیکن ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہیں ماں سوائے چین کے. یہ کتنا کمپلیکیٹ کر رہا ہے ہمارے مسائل کو کیونکہ ہمارے سارے مسئلے جو ہے وہ ہمارے ہمسائے میں ہیں. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران اس لیے کہ اگر آپ بھارت کی طرف دیکھیں تو ہم نے یہی آبزرو کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیمپین میں جس طرح وزیر اعظم مودی نے پاکستان کو نشانہ بنایا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور جس قسم کا ہیٹ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایکسپریس کیا ہے میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. پہلے بھی اینٹی پاکستان بیشنگ ہوتی تھی الیکشن کیمپینز میں مگر اس دفعہ جس انٹینسٹی سے ہو رہی ہے تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے. اس سے تو نہیں لگتا کہ پراسپیکٹس آر ویری برائٹ. جب نئی حکومت آئے گی دلی میں پراسپیکٹس تو مجھے اتنے برائٹ نہیں نظر آتے نا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی نارملائزیشن ہو سکے. لیکن ایک چیز ضرور ہے اور وہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو دونوں ملکوں نے 2-3 سال پہلے کمٹ کیا تھا ٹو اپ ہولڈ آبزرو دا سیز فائر وہ ابھی تک برقرار ہے. تو ایک حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پہلو جو ہیں وہ سٹیبل ہیں باقی بالکل ہی انسرٹنٹی میں ہے. اور پھر اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں وہاں پر بھی بارڈر مینجمنٹ ابھی کرنے کی ضرورت ہے اور ایران خود اب اس وقت انتخابات کی طرف جا رہا ہے. صدر کا انتخاب کرنا ہے انہوں نے اور وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک پارٹ سٹرگل ہو رہی ہے بٹوین دی الٹرا کنزرویٹیوز اینڈ دا کنزرویٹیوز. تو وہاں بھی اتنی کوئی خاص سٹیبلٹی نہیں نظر آتی. لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ 3 فرنٹس پہ جو ہماری کشیدگی ہے وہ کم از کم ایک فرنٹ کو تو ہم ڈیفیوز کریں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہماری فارن پالیسی کا بھی چیلنج ہے اور سیکیورٹی کا بھی چیلنج ہے. اور یہ کتنا بڑا یہ بھی ایک بڑی جی کامران اس میں صرف یہ ایڈ کروں گی اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سول ملٹری افیکٹو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ صرف ملٹری کا کام نہیں ہے نہ یہ صرف سویلینز کا کام ہے. اس میں دونوں کا ایک رول ہے اور دونوں کو چاہیے کہ کلوزلی کوآرڈینیٹ کریں اور ایک افیکٹو پالیسی کے تحت ایک کم از کم بارڈر فرنٹ کو تو ڈیفیوز کریں. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی مشکل صورتحال ہے کہ دوحہ اکارڈ کو بلیٹنٹلی بریچ کر رہے ہیں وائلیٹ کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے اور پاکستان ایک بہت بڑا وکٹم بن گیا ہے ان ٹیرر اسٹرائکس کا جو کہ افغانستان سے ہو رہی ہے. لیکن دنیا یا عالمی قوتیں جو ہیں وہ دوحہ اکارڈ کو فالو نہیں کر رہی. اس پر اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو بری طرح سے دوحہ اکارڈ کو بریچ کیا جا رہا ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے مگر پاکستان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا.
دیکھیں پاکستان کی مدد کے لیے تو ہے نا، چین تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، تو یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کی مدد کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ دوحہ اکارڈ بیسکلی تو ایک کور تھا نا، ایک پولیٹیکل کور تھا فار دا withdrawal آف US فورسز فرام افغانستان. تو اس کی طرف دیکھنا اور کہنا کہ جی دوحہ اکارڈ سے کوئی حل نکلے گا، حل وہاں سے نہیں نکلے گا. حل نکلے گا پاکستان کے باہمی تعلقات جو ہیں کابل کے ساتھ اس سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور فرنٹ جو ہے جس میں کہ میں نے اتنی ایکشن اس وقت نہیں دیکھی، شاید پاکستان اپنے انٹرنل ایشوز میں بہت انوالو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ریجنل کوآرڈینیٹڈ اپروچ نہیں میں دیکھ رہی جس سے کہ طالبان اتھارٹیز پہ پریشر پڑے. سو ایک ریجنل اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.